बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अक्टूबर है और दिन है इतवार का। बात करेंगे 15 अक्टूबर के तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से और इस वक्त जो ओवरऑल सूरत हाल है उसमें चीज़ें किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। देखें, तहरीक इंसाफ की कल रात कोर कमेटी का इजलास था। रात गए वो इजलास जारी रहा और उस इजलास में प्रिंसिपली तो ये डिसाइड हुआ है कि 15 को एहतजाज किया जाए, लेकिन जो वहाँ पे डिस्कशन हुई उसमें उसका लुब लुबाब में बता देता हूँ, क्योंकि इमरान रियाज खान साहब इस पर काफ़ी बात कर चुके हैं। मैं उनका व्लॉग देख रहा था तो मैं इसलिए ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, आप लोग सुन चुके होंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त दो आरा हैं। एक राय ये है कि हमें, जो कि बहुत कम लोगों की है, गिने चुने लोगों की है, और मैं लोगों के नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि असल में तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त इतनी इंटरनली लड़ाई है कि कई बार जब हम वो नाम बताते हैं तो किसी एक ग्रुप को लगता है कि हम किसी दूसरे ग्रुप के कहने पे उनके नाम ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हम तो ज़ाहिर है जो इंटरनल चीज़ें पता चलती हैं कि डिस्कशन क्या हुई है तो उसके मुताबिक बता रहे होते हैं, लिहाजा मैं नाम नहीं ले रहा। लेकिन 4-5 लोगों की राय ये थी कि हमें 15 अक्टूबर को एहतजाज नहीं करना चाहिए, और उनका कहना ये था कि इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि SCO हो रही है और पहले भी 2014 से हमारे ऊपर एक दाग है कि हमारी वजह से जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है वो नहीं आ सके, तो हमें एक बार फिर ये दाग अपने ऊपर नहीं लगवाना चाहिए। ये 4 से 5 लोगों की राय थी और जो अक्सरियत थे 90%। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि 50% जो तहरीक इंसाफ की 50% से ज़्यादा जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं उन्होंने तो कोर कमेटी का इजलास अटेंड ही नहीं किया। और ये कोर कमेटी का जो इजलास है, ये जो 4 अक्टूबर वाले प्रोटेस्ट और 5 अक्टूबर की जो सूरत हाल बनी उसके बाद पहली मरतबा कोर कमेटी का इजलास हुआ, और उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं उस एहतजाज के हवाले से भी हुई कि किस तरह से वो ख़त्म हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या किया। और फिर उसके बाद जो 90% वहाँ पे जो लोग शरीक थे उनमें से 90% ने ये कहा कि 15 अक्टूबर को एहतजाज होना चाहिए। लेकिन आगे की कोई हिकमत अमली तय नहीं हुई कि अगर होना है 15 अक्टूबर को एहतजाज तो कैसे होगा, कहाँ से शुरू होगा, इस चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं हुई। लेकिन कोर कमेटी को एक बात से इन्फॉर्म किया गया कि सियासी कमेटी के इजलास में ये बता दिया गया है कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो बतौर चीफ मिनिस्टर KPK अब एहतजाज को ना तो वो लीड करेंगे, ना ही वो एहतजाज में बतौर CM KPK शरीक होंगे, बल्कि वो बतौर तहरीक इंसाफ के सदर KPK वो शरीक होंगे। और बड़ा वाज़ेह पार्टी को ये बता दिया गया है कि अली मीन गंडापुर साहब अगर अब वो एहतजाज में आएंगे तो उनके पास वो जो एक पूरी सरकारी मशीनरी जो उन्होंने ये कहकर अपने साथ रखी थी कि क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ और मेरे रास्ते में अगर रुकावटें होंगी तो वो हटाई जाएंगी, तो लिहाजा जो अब वो नहीं होंगी, वो बग़ैर किसी इस तरह की मशीनरी के वो इनफरादी तौर पे जो है वो शरीक होंगे। ये बात पार्टी को बता दी गई है। तो इसलिए कोर कमेटी में डिस्कस हुआ कि अगर अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस तरह से नहीं आएंगे बतौर CM, तो फिर कैसे हम आगे बढ़ेंगे और किस तरह से ये प्रोटेस्ट होगा। तो ये सारी डिस्कशन है। अब आज देखते हैं बहरहाल कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन प्रिंसिपली ये डिसाइड हुआ, अक्सरियत की ये राय थी कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन उसकी आगे कोई चीज़ें तय नहीं हुई कि अगर प्रोटेस्ट करना है तो किस तरह से करना है, क्या करना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। और इमरान रियाज खान साहब ये बात बता चुके हैं कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस हक़ में नहीं थे इस 15 वाले एहतजाज में। और भी उन्होंने कुछ नाम बताए हैं जो इस एहतजाज के हक़ में नहीं है, लेकिन 90% ने कहा कि हमें एहतजाज करना चाहिए। अच्छा, एक राय ये भी थी जिसमें ये कहा गया कि अगर हम अभी इजलास में ही इतना एक शो करा रहे हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, तो इससे तो हुकूमत को हम ये मैसेज दे रहे हैं, तकवीत दे रहे हैं कि हुकूमत इमरान खान से बिल्कुल ना मिलने दे। तो हमें डिटरमिन रहना चाहिए, हमें एग्रेसिव हिकमत अमली अपनानी चाहिए, हमें अटैकिंग पोजीशन में जाना चाहिए। और अगर हम हाइप क्रिएट कर देते हैं, सख्ती बढ़ा देते हैं, तो शायद हमें 15 को एहतजाज की ज़रूरत ही ना पड़े और इमरान खान साहब से पहले मुलाकात करवा दी जाए। कुछ वहाँ पे मेंबरान का ये ख्याल था कि देखें, दो चीज़ें हैं, या तो एहतजाज करें या बिल्कुल ना करें। करना है तो फिर उस शिद्दत से करें कि हुकूमत मजबूर हो जाए इमरान खान से मुलाकात कराने पर। वरना उन्होंने कहा कि अगर आपने जो है वो आधा तीतर आधा बटेर, और आप जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने कहा कि सूरत हाल है कि जिन लोगों को एहतजाज की बात करनी चाहिए, जिनके पास इख्तियार है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो एहतजाज की मुखालफत कर रहे हैं। और बहुत से लोग जो इस वक्त एग्रेसिवली कह रहे हैं कि एहतजाज होना चाहिए, लेकिन उनके पास वो ना तो वो वसाइल है ना वो पावर है कि वो इतना टफ टाइम दे सकें। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने ये फीका एहतजाज किया और हम इस एहतजाज में नाकाम हो गए, तो फिर ये बात जहन में रखें कि 9 मई से ज़्यादा हमारे ऊपर सख्तियाँ आएंगी। तो लिहाजा तय कर लें कि एहतजाज करना है या नहीं करना। और वहाँ पर यह भी बात हुई तहरीक इंसाफ के, और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के एक मेंबर ने नाम लिए बगैर उन्होंने एक तरह से अटैक किया मुराद सईद को। उन्होंने कहा
کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ احتجاج کرو تو پھر وہ گھر میں نہ بیٹھے، وہ چھپ کے نہ بیٹھے، پھر اس کو سامنے آنا چاہیے۔ تو لیکن مراد سعید کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں کہ وہ کسی صورت میں مراد سعید صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی منظوری کے بغیر سامنے نہ آئیں۔ تو لیکن ان کے حوالے سے نام لیے بغیر یہ کہا گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ دباؤ بڑھا جب مراد سعید صاحب نے یہ ٹویٹس کیے، تو اس وجہ سے بہت زیادہ دباؤ بڑھا۔ تو یہ ہے صورتحال۔ باقی جہاں تک معاملہ ہے آئینی ترمیم کا، آئینی ترمیم کے اوپر دن رات 24 گھنٹے کوشش ہے، اور ایس سی او پہ اتنی توجہ نہیں ہے جتنی آئینی ترمیم کروانے پہ توجہ ہے، اور پورا نظام اس وقت جو ہے وہ آئینی ترمیم قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کروانے کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اور اس میں جو ابھی تک نمبر گیم پورا نہیں ہے، لیکن اب اطلاعات ہیں کہ تحریک انصاف کے، کیونکہ دوسرا نام پتہ نہیں چل رہا، لیکن حکومت یہ بتا رہی ہے کہ دو سینیٹرز تحریک انصاف کے سرنڈر کر چکے ہیں۔ ایک تو سیف اللہ ابڑو صاحب کا نام آیا ہے، دوسرا سینیٹر کا نہیں پتہ کہ کون سینیٹر ہے تحریک انصاف سے جس نے سرنڈر کر دیا ہے، اور حکومت کے لیے زیادہ پریشانی سینٹ میں بنی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ تحریک انصاف نے اپنے جن سینیٹرز کو پاکستان سے باہر بھیج دیا تھا، ان میں سے کچھ سینیٹرز پاکستان آ چکے ہیں اور تحریک انصاف کو اور پارٹی کو بتائے بغیر آئے ہیں۔ اب وہ کیوں آئے ہیں، کس کے کہنے پہ آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، اس حوالے سے ظاہر ہے ہو سکتا ہے پارٹی کے پاس انفارمیشن ہو، لیکن وہ انفارمیشن باہر نہیں آئی۔ اب ذرا میں موجودہ حالات کے اوپر کچھ چیزیں جو رائے ہے ان کی ایاز امیر صاحب کی، بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، وہ رائے ان کی کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور بڑی انہوں نے زبردست باتیں کی ہیں۔ ایک سچا پاکستانی جو اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایاز امیر صاحب کہتے ہیں کہ اگر تقدیر کے فیصلے ہوں تو ان سے کیا لڑنا، لیکن اپنا حال دیکھیں تو بیشتر وار اپنے اوپر ہم نے خود کیے ہیں۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر تقدیر کا لکھا کچھ ہو جائے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آ جائے، تو پھر تو اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن جو خود آپ نے اپنے اوپر وار کیا ہو، اپنے ساتھ خود کیا ہو، تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماضی کی باتوں کا کیا دہرانا، دہرا کے تھک چکے ہیں، لیکن جو شورش خیبر پختونخوا میں بھڑک رہی ہے اس پر تو نظر دوڑائیں۔ آج اتنی بڑی تحریک بن چکی ہے جس کا جرگہ جمرود میں اکٹھا ہوا، لیکن اس شورش نما صورتحال کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ یاد ہے اس نوجوان کا نام نقیب اللہ محسود، جو کراچی میں ایک جعلی انکاؤنٹر میں قتل ہوا تھا۔ وہاں سے یہ آگ بھڑکنا شروع ہوئی، لیکن حسب روایت جن کو اس واقعے کا نوٹس لینا چاہیے تھا انہوں نے آنکھیں بند کیے رکھیں۔ اس قتل کی پاداش میں محسود تحفظ موومنٹ کی پیدائش ہوئی، جس کا بعد میں نام تبدیل کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کر دیا گیا۔ بدنام زمانہ پولیس افسر تھا جس پر قتل کا الزام لگا، لیکن کیا کوئی ایکشن اس کے خلاف ہوا؟ وہ جو کئیوں کا چہیتا تھا اس پر کون ہاتھ اٹھاتا؟ خوش و خرم وہ کہتے ہیں کہ وہ خوش و خرم زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن اس کی لگائی ہوئی چنگاری ایک بھڑکتی آگ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ پھر ایاز امیر صاحب کہتے ہیں کہ اور حسب روایت کوئی پوچھنے والا نہیں، عجیب معاملات ہیں۔ ہمارے عقل سلیم پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ فلاں چیز مت کرو، فلاں قدم مت اٹھاؤ، اس میں نقصان ہے، لیکن ہم نے ہر بار خلاف عقل قدم اٹھانا ہے، اور پھر وقت گزرنے کے بعد جب پانی سر سے گزر جائے تو ماتم کرنے بیٹھ جانا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو ایاز امیر صاحب لکھ رہے ہیں یہ ماتم ہوگا ایک بار پھر کہ 2022 میں عمران خان کی حکومت گرانا غلط تھا، چوروں ڈاکو لٹیروں کو مسلط کرنا غلط تھا، قاضی کی ایکسٹینشن کے لیے جو کچھ کیا گیا وہ غلط تھا، شریف خاندان کو دوبارہ مسلط کرنا غلط تھا۔ ان غلطیوں کا اعتراف کیا جائے گا، لیکن افسوس صد افسوس اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ پھر ایاز امیر صاحب کہتے ہیں کہ اس موومنٹ کا، وہ پی ٹی ایم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس موومنٹ کا نام نہیں لے رہا کیونکہ اس پر بے وقوفانہ پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن وہاں کے عوام کا زور اتنا تھا کہ جس جرگے کا اعلان کیا گیا اور جس سے وفاقی سرکار گھبرائی ہوئی تھی اسے روکنا ممکن نہ رہا۔ پھر اسی علیم گنڈا پور کو بیچ میں لانا پڑا جسے کچھ دن پہلے لان تان سے نوازا جا رہا تھا۔ گنڈا پور نے کچھ عقل دلائی، تب جا کر وفاقی سرکار کو ہوش آیا کہ آگ سے کھیلنے کا نقصان بہت ہو سکتا ہے۔ کل تک گنڈا پور باغی سمجھا جا رہا تھا، لیکن جمرود کی نازک صورتحال کے پیش نظر اس کے پاس گورنر سرحد بھی پہنچا اور حضور وزیر داخلہ بھی۔ تصویر تو سب نے دیکھی ہوگی، گنڈا پور بیچ میں بیٹھا ہے اور یہ دونوں صاحب یعنی فیصل کریم کنڈی اور محسن نقوی دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اور اس تصویر میں عزت مآب وزیر داخلہ کی شکل دیکھنے کے قابل ہے۔ گنڈا پور کو بیچ میں بٹھانے کا فائدہ یہ ہوا کہ جرگے کا انعقاد پرامن ماحول میں ہوا، نہیں تو چند روز قبل جرگے والوں پر دھاوا بولا گیا تو 4 اشخاص کی اموات ہو گئیں۔ اشتعال بڑھ سکتا تھا اگر وفاقی سرکار اپنی اپروچ پر بضد رہتی۔ گنڈا پور نے صورتحال کو بچایا، لیکن اجتماع تو اس تحریک کا تھا اور یہ بہت ہی بھرپور انداز سے ہوا۔ حسب روایت ایسے مجموعوں کا نیوز بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے،
لیکن جو ویڈیوز مختلف لوگوں نے اس جرگے کی جاری کی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ مجمع کتنا بڑا تھا اور اس میں کن جذبات کا اظہار ہو رہا تھا۔ پاکستان میں سب سے آسان کام یہ ہے کہ کسی ناپسندیدہ چیز کو آپ اینٹی اسٹیٹ یا ریاست مخالف کہہ دیں۔ ایسے مواقع پر سرکاری اہلکار یا سیاسی لاؤڈ سپیکر کہتے نہیں تھکتے کہ کوئی ریاست مخالف بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ ان ہرکاروں سے کوئی پوچھے کہ آگ لگانے کا باقاعدہ اہتمام خود کرتے ہیں اور پھر حالات کا ذمہ دار اوروں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ مارنگ بلوچ کی مثال لے لیجئے۔ یہ کوئی پاگل ہے کہ عورت ہوتے ہوئے لمبے لمبے احتجاجی سفر کرتی پھر رہی ہے، باپ اس کا گمشدہ ہوا تھا اور پھر اس کے بعد مارا بھی گیا، پھر اس عورت نے راہ پر چلنا شروع کیا جس پر وہ چل رہی ہے۔ بلوچستان میں کتنے لوگ ہیں جنہیں اس تجربے سے گزرنا پڑا۔ نقیب اللہ محسود کا تو چند سال پہلے کا واقعہ ہے۔ پولیس خامخواہ اسے اٹھا لیتی ہے اور پھر دہشت گردی کا لیبل اس پر لگ جاتا ہے، پولیس کی تحویل میں پھر مارا جاتا ہے۔ اس کا اپنا محسود قبیلہ احتجاج کرنے پر مجبور ہوتا ہے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں۔ مختلف دروازے کھٹکھٹاتے جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں، لیکن انصاف کہیں سے نہیں ملتا۔ کیسا ہمارا اجتماعی ماحول بن چکا ہے کہ ظلم دن دہاڑے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر لوگ بولنے لگیں یا احتجاج کریں تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ریاست مخالف ہیں، عجیب تماشا ہے اور کب سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن ہمارے اکابرین ملت نے قسم کھا رکھی ہے کہ نہ کچھ سمجھنا ہے نہ ماضی کی حماقتوں سے کچھ سیکھنا ہے۔ بنگالی بھی ریاست مخالف تھے، انہوں نے پھر وہ کیا کہ ان تلخ یادوں کو ہم نے اپنے حافظے سے مٹا دیا۔ آج بھی سانحہ مشرقی پاکستان پر بات ہو تو ہم ہڑبڑانے لگتے ہیں، سیدھی بات نہیں ہوتی۔ بلوچوں کا ایک بڑا حصہ ریاست مخالف ہو گیا اور نتیجہ آج یہ ہے کہ اندرون بلوچستان کانوائے میں چلنے والے ٹرکوں کی آمد و رفت مشکل ہو گئی ہے۔ پختونخوا رہ گیا تھا اور وہاں بھی ریاست مخالف والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ باقی ملک میں فارم 47 والا جادو چلانا نسبتاً آسان تھا، لیکن پختونوں کے دیس میں اتنا آسان نہیں۔ پی ٹی آئی کو وہاں روکا نہ جا سکا اور نتیجتاً پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت وہاں بن گئی۔ اس حکومت کو آج تک دل سے قبول نہیں کیا گیا، لیکن برداشت کرنا پڑا۔ کسی کے بس کی بات ہو تو علی امین کو آج ہی ہٹا دیں اور گورنر آج نافذ ہو جائے، لیکن اتنا احساس پیدا ہو چکا ہے کہ کے پی کے حالات جو ویسے ہی دہشت گردی کے تناظر میں انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں، گرفت سے بالکل باہر نکل جائیں گے اگر گورنر راج ایسی حماقت وہاں کی جائے۔ غور کرنے کا پہلو البتہ یہ ہے کہ اب تک تو وفاقی حکومت کو پی ٹی آئی سے خطرہ تھا، لیکن جیسا کہ جمرود جرگے کے مناظر بتا رہے ہیں کہ کے پی کے حالات کسی اور ڈگر پر چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ کون سمجھائے کہ حضور ہر ایک کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، یہ جو ہر چیز میں مداخلت ہے اس سے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ سوال کیا انہوں نے۔ سیاست کا بیڑا غرق ہو گیا ہے کیونکہ بس ایک جماعت کا راستہ روکنا ہے۔ اس جماعت کو روکتے روکتے اپنا حال برا کر لیا ہے۔ ایک بات البتہ اچھی ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی قومی خدمات کی داستان ختم ہونے والی ہے۔ اچھا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ داستان ختم ہونے والی ہے، لیکن اس وقت تک تو قاضی کی ایکسٹینشن کے لیے پورا زور لگایا جا رہا ہے اور 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کے ایم این ایز اور سینیٹرز کے لیے اتنی جو ہے وہ سختی نہیں تھی جتنی اس وقت ہے۔ لیکن اب تک جو بتایا جا رہا ہے کہ جن 2 سینیٹرز کا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سرنڈر کیا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی کسی سختی وجہ سے سرنڈر نہیں کیا، بلکہ میچ فکس تھا اور پی ٹی آئی کے 2 سینیٹرز جو ہیں وہ سرنڈر کر چکے ہیں۔ لیکن ایک سینیٹر حکومت کا بھی کم ہو گیا۔ عمران ریاض خان صاحب نے بتایا کہ ایک حکومتی سینیٹر بھی جو ہے وہ کم ہو گیا۔ پھر ایاز امیر صاحب کہتے ہیں کہ 25 اکتوبر کو ان کے لیے فل کورٹ ریفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے قاضی فائزہ کے لیے۔ اس کا باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے، یعنی اللہ اللہ کر کے بالآخر قوم کی والہانہ خدمت سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ دعائی کی جا سکتی ہے کہ اس سے کچھ بہتری نکلے۔ ایک تو الیکشن کے نام پر جو ناٹک قوم کے ساتھ رچایا گیا اس کا کچھ اختتام ہو، مگر ان کے ممکنہ جانشین تو بہتوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب جو ہے اس کی صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ جسٹس شاہ کی بات ہو رہی ہے، جسٹس منصوری شاہ کی بات ہو رہی ہے۔ ڈرنا انہیں ملک کی ناگفتہ بے حالات سے چاہیے، یعنی جو منصوری شاہ سے ڈر رہے ہیں ان کو ملک کے حالات سے ڈرنا چاہیے، مگر زیادہ ڈر جسٹس شاہ کا لگا ہوا ہے، کہیں یوں نہ کر دیں فلاں نہ کر دیں۔ خواتین اور اقلیتوں کے بارے میں جسٹس شاہ کا جو فیصلہ تھا اس نے وفاقی حکومت کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ اس فیصلے نے مجوزہ آئینی پیکج میں ایسا کیل ٹھونکا کہ وفاقی حکومت اب تک اس وار سے سنبھل نہیں سکی۔ ڈر ہے کہ وہ آ گئے تو پتہ نہیں کیا کر سکتے ہیں۔ سب کے پسینے اس بات پر چھوٹے ہوئے ہیں۔ کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اجتماعی خودکشی کا شوق ہے۔ ممتاز ماہر اقتصادیات کیسر بنگالی کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ مداخلت کی موجودہ روش قائم رہی تو 20 سال میں دنیا کے نقشے پر پتہ نہیں کون سی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ جو بات انہوں نے کہی اسے دہرانے سے قاصر ہوں۔ ہمیں کیوں کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ جو کچھ بلوچستان اور کے پی کے میں ہو رہا ہے اس کا ہمیں کچھ احساس نہیں۔ علی امین گنڈا پور بے دھڑک طریقے سے اس کے لیے بول سکتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے عوامی طاقت ہے۔ جو ویسے اقتدار میں بٹھائے جائیں ان سے کوئی توقع رکھی جا سکتی ہے؟
یعنی مریم نواز اور یہ تو کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن علی امین گنڈا پور جو بھی کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے عوامی طاقت ہے، وہ فارم 45 کا وزیر اعلیٰ ہے۔ تو یہ بڑی زبردست عکاسی کی ہے انہوں نے ایاز امیر صاحب نے۔ بہرحال جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آج اگر آپ ٹوٹل بات کریں تو ان کے 11 دن رہ گئے ہیں، اور اگر ان کی بات کریں ورکنگ ڈیز کی تو 2 اور 4 6 ورکنگ ڈیز ٹوٹل قاضی فائز صاحب کے رہ گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ الگ نیم ہم سب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔